अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हम दो मौज़ूआत पे बात कर लेते हैं। नंबर एक, समीदीन बलोच और डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा की अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से मुलाकात हुई है, उस पर बात कर लेते हैं। और नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ने जो है लोगों जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, उनसे पैसे लिए हैं, ये निशान नहीं है अलाटमेंट के लिए। ये इन दोनों पे बात करते हैं। और साथ में ये है कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज नाल और वड में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, उसको भी आपको अपडेट करेंगे उस पर भी। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को टच दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक ख़बर आई है, उसमें कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के लोग जो बैठे हुए हैं ना उसमें आपके दफ्तरों में अपने, इन्होंने एक और नया धंधा शुरू किया है। वो धंधा ये है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, उनसे ये लोग करते हैं, पैसे लिए इन्होंने। इल्ज़ाम अभी एक इंकशाफ हुआ है, उन पर इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं, उनके मनपसंद के जो इंतखाबी निशान है ना वो उनको अलाट कर दिए हैं। अभी आप पूछेंगे जी आज़ाद उम्मीदवार हैं तो उनका निशान है ना, वो कोई भी हो तो लोगों ने वोट देना है। इसमें एक चीज़ है, देखिए कुछ ऐसे इंतखाबी निशान होते हैं जिनकी शनाख्त ज़्यादा नहीं होती, वो ज़्यादा उभर के सामने नहीं आती हैं वो बैलेट पेपर के अंदर। कुछ ऐसे हैं जो मशहूर निशानियां हैं जो सियासी जमातों को पहले से अलाट, मतलब जो अलाट हुए हैं वो तो हैं। उसके अलावा जितने भी चरंद परिंद वगैरह जिनके निशानात दिए गए हैं ना, उनमें बहुत से ऐसे हैं जो मशहूर जानवर हैं। मिसाल के तौर पर शेर और चीता, ठीक है, अगर इंतखाबी निशान नून लीग का तो शेर है, अगर किसी को आपने चीता देना है तो उधर सेम सेम लगेगा ना, ठीक है। और इसी तरह और सारे बहुत सारे जो है वो इंतखाबी निशान हैं, परिंदों के हों या जो सियासी जमातों से उनका मिलता जुलता हो इंतखाबी निशान। एक तो सबसे बड़ा जो आज़ाद उम्मीदवारों की जो ख्वाहिश होती है कि वो मिलते जुलते जो बाकी इंतखाबी निशान हैं सियासी जमातों, जो पॉपुलर जमातें हैं ना, उनसे मिलते जुलते हमें निशान अलाट किए जाएं। ये तब मुमकिन, वैसे तो हर जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको तो कोई भी वो लाइन से दिए जाते हैं जी ये तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। लेकिन जो थोड़े सियाणे आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, वो उनको फिर उनके ताल्लुकात भी हैं, एक राबिता है इलेक्शन कमीशन के चंद लोगों से जो ये निशान वगैरह अलाट करते हैं ना, फिर जाके मुकमुकाव करके वो इस तरह के निशान अपना अलाट करते हैं। अभी आप मुझे एक बात बता दें कि जब इलेक्शन कमीशन के लोग अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो इंतखाबी निशान तक के लिए वो अगर पैसे ले रहे हों, पर इन पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कि वो आज़ादाना तौर पर इलेक्शन करवाएंगे, तो सवाल ये निशान बनता है ना। ये इंतखाब अखबार में एक ख़बर छपी है, वो मैं उसको भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसी के हवाले से। रिटर्निंग ऑफिसरान की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों को मनपसंद निशानात अलाट करने पर भारी रकम वसूल करने का इंकशाफ हुआ है। आज़ाद उम्मीदवारों के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुख्तलिफ हलकों में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को मनपसंद इंतखाबी निशानात देने के एवज़ भारी रकूम की वसूली का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी जो निशान है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जो है आज़ाद उम्मीदवारों से पैसे लिए गए हैं। ये जी इधर पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ जो है हो सकता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा देखें ना, बलोच यकजहती कमेटी ने एक शेड्यूल अपने तीसरे मरहले का जो एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया था, उसमें आज वड और नाल तहसील में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। आप फुटेजेस देख लें, इनमें से एक फुटेज जो सबसे ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं उनमें ख़वातीन बच्चे जो नज़र आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, ये वड की है। मतलब जितनी वड की आबादी होगी शायद इतने ही लोग निकल आएँ। उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं। और इसके अलावा ये जो मोटरसाइकिल वगैरह के जो रैली हुई है, ये ग्रेशा एक इलाका है तहसील नाल का, उन्होंने ग्रेशा से कोई 25-30 किलोमीटर है वो नाल की तरफ आ रहे हैं। तो इन दो तहसीलों में, वो डिस्ट्रिक्ट खुशदार की तहसीलें हैं दोनों,
ان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، مارچ ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، کہنے کو تو ٹھیک ہے یار ایک احتجاجی مظاہرے ہیں، تو بلوچستان میں کل اوارار میں ہوا تھا، وندر وغیرہ ان علاقوں میں، واشوک وغیرہ میں ہوا تھا، پرسوں کہیں اور ہوا تھا، بڑے چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں یہ ہو رہے ہیں۔ یہ ایک چیز جو مجھے نئی چیز نظر آ رہی ہے، دیکھیں میرے خیال میں بلوچستان کے پورے تاریخ میں خواتین اور بچے جو ہے وہ پہلی بار ہے کہ لوگ جیسے ایک ان کو ایک وہ اعلان ان کو ہوتی ہے، مطلب کہ اعلان آ جاتا ہے کہ جی کل فلاں فلاں علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو خواتین اور بچے نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے نہ کسی سیاسی جماعت نے اس طرح کے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، نہ کسی این جی او نے کیے ہیں، نہ کسی فلاحی ادارے نے کیے ہیں، کسی نے بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ ابھی اس میں دیکھیں نا، کچھ سیاسی جماعتوں کے جو احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اس میں تو تعداد اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس میں کھانے کا بھی، ٹرانسپورٹ کا، کھانے کا کچھ لالچ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر میرا جن کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اگر وہ کامیاب ہوگا تو کل مجھے نوکری مل سکتی ہے، کوئی ٹیکہ شیکہ مل سکتا ہے۔ اس میں تو ایسی کوئی چیز، کوئی لالچ، کوئی کچھ نہیں ہے نا اس میں وہ لوگ خود جیبوں سے خرچہ کر کے اپنے مرضی منشا سے وہ آ کے، نہ کوئی نہ پریشر ہے کسی پر کہ آپ آ جائیں، پریشر تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے جو پریشر ہو، تو لوگ آ رہے ہیں۔ اس سے دیکھیں یہ جو مختلف طریقوں سے معاملات کو ادھر ادھر ٹرن کرنے کی کوشش کرنا یا معاملے کو سبوتاش کرنا، یہ ابھی میں بار بار کہتا ہوں کہ ابھی یہ معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ جو اختیار دار ہیں، حکومت، مرکزی حکومت ہو، جو بھی ہو، اس میں ابھی اس کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اگر وہ سنجیدہ نہیں ہوگا تو ریفرینڈم تو یہی ہے نا، آپ کہتے ہیں جی میں عوام کے لیے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہیں، عوام تو آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ ہے جو ان کے ایک کال پہ باہر نکل رہی ہے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، ابھی اس کو آپ کس طرح آپ اس کو زائل کریں گے؟ ظاہر ہے ابھی آپ جو بھی جس قسم کا بھی آپ مطلب معاملے کو آپ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہوگا۔ ابھی لوگ وہ دیہی علاقے جہاں پہ خواتین اور بچے، مطلب ان پڑھ جو خواتین ہیں، ان کو بھی ایک میسج کرنے ہوتا ہے، وہ بھی نکلتی ہیں، خود سے نکلتی ہیں۔ بہت سارے جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مرد حضرات ہیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک علاقے میں اعلان ہوا ہے کہ جی کل ادھر احتجاجی مظاہرہ ہونا ہے، خواتین نے مجبور کیا ہے مردوں کو، ہم نے احتجاجی مظاہروں میں جانا ہے، خواتین نے اور بچوں سمیت جانا ہے ہم نے۔ یہ پورے ایک یہ موومنٹ بن چکا ہے اور یہ موومنٹ آگے بڑھے گا، اور جتنا اس موومنٹ کو اختیاردار، اقتدار والے جو بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، اگر وہ جتنا اس کو طول دینا چاہتے ہیں، جتنا اس کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں، لوگ اتنے ہی جو ہے زیادہ ہائپر ہو کے وہ باہر نکلتے جائیں گے۔ ابھی یہ جان اچکزئی کی پریس کانفرنس سے یا کوئی دوسرا کیمپ لگانے سے ان سے نہیں ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں نا، تربت میں سول سوسائٹی کے نام سے ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا، اس میں ویگو گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، قیمتی گاڑیاں، لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ نہیں پتہ اندر ایک گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک گاڑی میں 4 بندے بیٹھے ہیں، نہیں پتہ چلا نا۔ اسی تربت کے اندر جب ایک کال آتی ہے، اس میں ہزاروں لوگ جو ہے، خواتین، بچے اور مرد باہر نکلتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہونا چاہیے نا۔ اگر اس سے بھی اندازہ نہیں ہوتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ضد موجود ہے، انا موجود ہے کہ جی نہیں، ہم نے کسی حوالے سے جو ہے ہم نے سرنڈر نہیں، حالانکہ سرنڈر ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں ریالٹی اور حقیقت کو سمجھنے کی بات ہے کہ حقیقت اب کیا ہے، اس حقیقت کو سمجھ کے اور فیصلے کرنے کا ٹائم ہے ابھی۔
وہ ٹائم میرے خیال میں پہلی بار ہو رہا ہے، یہ میں نہیں، کسی سے بھی یا بلوچستان کے کسی بھی باسی سے پوچھیں جس کا اختلاف ہو یا نہ ہو، وہ اس بات پہ وہ ماننے پہ مجبور ہوگا کہ لوگ ابھی کسی بڑے سیاسی لیڈر کے محتاج نہیں ہیں باہر نکلنے کے لیے. کسی سردار نواب تو بڑھ گئے، ویسے بھی سردار نواب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سردار نواب کہے کہ جی میں نے واشک میں اتنا بڑا ریلی نکالنا ہے، وہ نکال کے دکھا دے. یا جاؤ جیسے علاقے میں وہ کوئی اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ وہ کر کے دکھا دے. نال جیسے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے دال بند ہیں، وہ جو تفتان بارڈر کے ایریا ہیں، پاک افغان بارڈر ایریا ہے، شوراوک وغیرہ، ادھر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ان کا اپنا ایک علاقے میں جو بھی ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، اور کوئی بندہ ادھر جا کے اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا. آپ کوئٹہ لے لیں، کراچی لے لیں، یہی ہب میں کل پرسوں ہوا تھا ریلی. آپ لائیں ذرا کسی اور سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو، جو آپ بلاول بھٹو، نواز شریف، جن پہ بھی آپ کو ناز ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، آپ لائیں اس کو آواران میں ذرا احتجاجی مظاہرہ احتجاجی ریلی نکال کے دکھائیں، تربت میں اتنی بڑا ریلی نکال کے دکھائیں. دیکھیں اس سے پہلے عقد و تحریک نے واقعی کیا تھا، لیکن ابھی عقد و تحریک کے اندر بھی وہ جان نہیں رہی کہ وہ گوادر میں کر سکتا ہے، اس کی اپنی ہے ایک بظاہر علاقے میں، گوادر کی حد تک اس کا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر علاقے میں وہ کر سکے اس طرح کے احتجاجی مظاہرے. یہ حکام کو، جو بھی اختیاردار ہیں، ان کو دوبارہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں سسٹم میں آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی الیکشن کی لالچ میں، سیٹ جیتنے کے لالچ میں، یا آگے کوئی ان کو لالچ ملنا ہے، وہ آ کے کہتے ہوں گے کہ نہیں سر کچھ نہیں ہے، میں یہ کریں گے. یقین مانے سراب ہے، سراب نہیں ہے جو پانی کے اوپر جو لکیر آپ کھینچیں گے. ان کے دعوے، ان کی باتیں ایسے ہی ان کو تصور کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی آتے جی لاسٹ سیگمنٹ پہ. ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اقوام متحدہ کے جو حکام ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. وہ پوری جو خبر رپورٹ ہوئی ہے میں نے نوٹ کی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑی سی وہ معلومات آئے گی، پھر اس میں دیکھتے ہیں بات کتنی ہو سکتی ہے اس میں. مہارنگ بلوچ سمیع الدین بلوچ نے آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے مشن کے حکام سے ملاقات کی. اچھا، ملاقات کے دوران اقوام متحدہ کے حکام نے انہیں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ نے اپنے سوشل میڈیا ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ میں تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی سابق چیف مشن میو ساٹو، جو پاکستان میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے چیف مشن بھی ہیں، شاہ ناصر خان، اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر آفیسر، اور ڈاکٹر مریم شیخ، اقوام متحدہ میں کمیونیکیشن ایڈوائزر سے ملاقات کی ہے. ہم نے انہیں بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں بشمول جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل، ملک بھر میں بلوچوں کے حقوق کی وکالت کرنے والے پرامن مارچ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دھرنے کے شرکاء کو دھمکیوں سے آگاہ کیا. انہوں نے ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس کیس کو اقوام متحدہ کے متعلقہ سیکشن میں بھیجا جائے گا. لیکن یہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کا جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ کچھ ادھر سے ہم نے اٹھا لیا ہے، کچھ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ ہم نے ادھر لکھا تھا اپنے ساتھ، وہ آپ کو پڑھ کے سنایا. ابھی دیکھیں اس میں دو معاملے ہیں نا. ایک تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اس مشن نے جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ سے رابطہ کیا ہو اور ان کو جو ہے ملاقات کے لیے بلایا گیا ہو. ایک یہ ہو سکتا ہے صورت. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ نے خود ان سے ٹائم لی ہوگی، جو بھی ان کے پاس لوگ جو لاپتہ لوگ ہیں جن کا انہوں نے اندراج وغیرہ کیا ہے،
یا انہوں نے خود وہ جو پروفائل وغیرہ بنایا ہوا ہے وہ جا کے ان کے حوالے کیے ہے۔ ان دونوں میں اگر ماہرنگ صاحبہ خود گئی ہے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ خود گئی ہے، انہوں نے جا کے دیا ہے، تو اس کا اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ انہوں نے جا کے ایک ریکویسٹ کی ہے، وہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ جی اس ریکویسٹ پہ کس حد تک عمل درآمد ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کا جو حکام بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بلایا ہوگا کہ جی معاملات کیا آئے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، تو اس کا امپیکٹ تھوڑا کچھ الگ ہوگا۔ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے جو ان کو لاپتہ افراد کے یا جو انہوں نے کہا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں، وہ ان کے حوالے کی ہے تحریری طور پر، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ تحریر جو ہے، جو بھی آپ کی ایک ریکویسٹ ہے جو بھی ہے، یہ ہم آپ کو، یہ ہم ظاہر ہے کہ جنوا وغیرہ میں جہاں اقوام متحدہ کا ہیڈ آفس ہے ادھر ہم بھجوائیں گے، وہاں سے جو ہمیں جو بھی احکامات ملیں گی تو پھر ہم اس پہ مطلب پھر ہم اسی طرح اس کو ہم آگے لے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور کہا جا رہا ہے کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن ہم بلوچستان میں بھیجیں گے۔ ذرا کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ تو وہی لاپتہ افراد کے معاملات وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک حکومت یا ریاست کی اجازت اور اس کے NOC کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر پڑتی ہے تو پھر کیا یہ جو آپ کا نگران حکومت ہے انور کاکڑ صاحب کا، کیا وہ ان کو NOC دے گیا کہ آپ آ جائیں بلوچستان؟ اور نہیں، اگر نہیں دے گا تو پھر دوسرا کیا آپشن ہو سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو بھی فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے وہ ہر جگہ بھیجا جاتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی ممالک میں بھیجا جا چکا ہے۔ مجھے ایک بات یاد پڑ رہی ہے، مجھے سن تو پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ 2010 سے 11 کی بات ہے شاید، اس دوران بھی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی اقوام متحدہ کی، یہاں پہ کوئٹہ میں بیٹھی رہی۔ اس وقت ماما قدیر بلوچ صاحب اور نصر اللہ بلوچ صاحب نے بھی کچھ لاپتہ افراد کے معاملات پہ ان سے ڈسکس کی تھی، اور وہ ملے تھے، جو مسنگ پرسن کے لواحقین ہیں ان سے ملے بھی تھے، انہوں نے کچھ قوائف وغیرہ بھی ان کو دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی ایسا میرے خیال میں اثر یا امپیکٹ پھر ہم نے نہیں دیکھا۔ بہرحال تو ابھی پہلے کی طرح ہوگا یا نہیں، یہ اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا، یہ بہرحال آگے والا ابھی دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اس میں۔ ویسے بھی دیکھیں بہت سارے ممالک افریقہ جیسے دیگر ممالک میں اقوام متحدہ کے اس طرح کے مشن گئے ہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے انہوں نے جانچ پڑتال کی ہے۔ اگر ایسا ہے جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہے، اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشن آئے گی بلوچستان میں، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ جو لاپتہ افراد کے لواحقین وغیرہ یا جو احتجاجی کیمپ لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں، وہ سب سے بڑی کامیابی ان کی تصور کی جائے گی۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔